अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीज़ फायर बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। साथ ही जो पहला और दूसरा मरहला था वो बगैर किसी कहने के सामू नतीजे के ख़त्म हो गया है। 6 तारीख को 6 नवंबर को दोबारा से तुर्की में एक मुज़ाकराती नशिस्त होगी जिसमें उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि सामू किसी न किस्म की कोई ना कोई डेवलपमेंट हो सकती है जो देरपा अमन के लिए हो। अभी तक जो मुज़ाकरात हुए उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह दिखाई दे रही है कि जो तालिबान रजीम है वो टीटीपी की वफादार और भारतीय हुकूमत की ताबेदार दिखाई दे रही है। जितने भी मुज़ाकरात हुए बताया गया कि बहुत सी चीज़ें पेशरफ्त हुई। डेलीगेशन ने पाकिस्तान की बहुत सारी जो शवायद थी उसको तस्लीम भी किया, लेकिन उसके बावजूद कंस्ट्रक्टिव किसी बात पर राज़ी होने में नाकाम नज़र आई। वहाँ पे जो मुज़ाकरातकार थे और जैसे ही काबुल से फ़ोन जाता था वो सारी जहाँ तक एक नुक्ते पर जहाँ इत्तफाक हो जाता था उससे भी चीज़ें बैकफुट पे चली जाती थीं। अब अगर ये चीज़ें यूं ही आगे बढ़ती हैं तो पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इज़हार आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया है, जो वज़ीर दिफा है, और साथ साथ तर्जमान दफ्तर ने भी उस पर इज़हार ख्याल किया है। क्या कहा है आपके सामने रखते हैं। इसे दारअंदाज़ी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए, और जो पुष्पनाई है टीटीपी की वो जो है टीटीए हुकूमत है इस वक्त काबुल में, वो उसकी पुष्पनाई बंद कर दे। हम कुव्वत का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे सालिस जो है वो भी भरपूर एयानत कर रहे हैं कि तरह अमन के साथ जो है इस सारा मामला तय पा जाए, लेकिन जो वो बातें करते हैं पाकिस्तान के मुफाद की बात नहीं करते। Pakistan does not seek further escalation of hostilities but expects the Afghan Taliban regime to honor its commitment to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking concrete and verifiable actions against terrorist entities including Fitna al-Khawarij and Fitna al-Hindustan. ये आपने खालिद साहब और तर्जमान दफ्तर खारजा को सुन लिया। फिलहाल जो तालिबान क़यादत है, जो तालिबान रजीम है, वो किसी किस्म का रिटर्न जो तहरीरी एग्रीमेंट है वो करने के मूड में नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान जो एक रिस्ट्रेन शो कर रहा है, ये सूरत हाल अगर यूं ही आगे बढ़ती रहती है तो किस तरह ये मामला पाकिस्तान जो रिस्ट्रेन शो करता रहेगा इस सवाल, और साथ साथ जो सालिस हैं वो अपना कितना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इस रीजन में खुसूसन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर कोई देर पा अमन हो सके। हम देख रहे हैं कि एक तो ये सूरत हाल होगी अफगानिस्तान के साथ, जो पोलिटिकल सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा की। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चित्राल में गए हुए थे, वहाँ उन्होंने पब्लिकली आज एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा की जो नई हुकूमत है, नई काबीना जो आज तश्कील पाई है, उनको जनाब साथ मिलकर चलने की दावत दी है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत वफाक टेररिज्म के हवाले से दीगर मामलात पर ताउन करेगी। प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली आज क्या कहा आपके सामने रखते हैं। आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की, और मैं पेशकश करता हूं कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर ताउन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। ये आप प्राइम मिनिस्टर को सुन रहे थे। उन्होंने जनाब वज़ीर आला जो मुनखिब हुए थे उनको टेलीफोन कर मुबारकबाद दी। उस टाइम भी उन्होंने उनको साथ चलने की दावत दी और आज एक पब्लिकली उन्होंने कहा कि वो ताउन चाहते हैं तमाम सूबाई हुकूमतों से, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से। लेकिन साथ साथ एक ये भी सवाल पैदा होता है वफाकी हुकूमत की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अक्सर इस नोयत की बातें की जाती हैं जो लार्जर इशूज़ हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है उसको खासे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उन पर जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो किस तरह वफाकी हुकूमत उनको दूर कर सकती है ताकि जो सूबाई हुकूमत जो एक फ्रंट लाइन सूबा है, सबसे ज़्यादा टेररिज्म से मुतासिर है, सबसे ज़्यादा मामला उसी सूबे में हो रहे हैं, तो उनको भी साथ अपने साथ लेकर आया जा सके और एक नेशनल कंसेंसस ख़ुसूसन टेररिज्म के मामले पर पैदा किया जा सके। आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में अजमल वज़ीर साहब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक़ है, सीनियर सियासतदान हैं। हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं और खारजा अमूर पर भी खासी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। जौहर सलीम साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हमने देखा कि 2 दौर हो गए दोहा में, इस्तांबुल में, अब तीसरा दौर होगा, तो कितना पुरुमीद पाकिस्तान को होना चाहिए कि कोई कंस्ट्रक्टिव वहाँ पर बात हो सके, कोई रिटन एग्रीमेंट हो सके, क्योंकि अभी तक जो इतलात यही हैं कि एक तरफ डायलॉग हो रहे हैं, ऑन द अदर साइड जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर दरअंदाजी अभी भी जारी है और जो प्रॉक्सिस के जरिए कार्रवाइयाँ हैं तो हाल रुक नहीं रही। तो कब तक पाकिस्तान सीज़ फायर भी बरकरार रखेगा और साथ में जो डायलॉग हैं इसमें कोई नतीजा आपको आता नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो हम ये कह सकते हैं कि गार्डेड ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए। देखें, जो अभी दौर हुए हैं दोहा में, तो एक असूली इत्तेफाक हुआ सीज फायर पे और फिर उस बात पे कि ठीक है जी के दोनों मुल्क जो हैं, और उसमें क्योंकि पाकिस्तान तो इस तरह करता नहीं है, सिर्फ वही सपोर्ट करते हैं दहशत गर्दों को,
तो वो नहीं करेंगे सपोर्ट दहशतगर्दों को। लेकिन बाद में जब मुज़ाकरात की बारी आई, जिसमें जिसे कहते हैं ना जब वो निटी ग्रिटी पे बात आई, तो उस वक्त फिर वो एक तहरीरी मुआहदे से बिल्कुल घबरा रहे थे, कोई अनएम्बिगुअस किस्म की कोई कमिटमेंट्स करने से भी बिल्कुल घबरा रहे थे, हमने देखा। तो इसलिए बहुत से दौर हुए, अब एक दिन के बाद दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, और फिर उसके बाद भी देखिए ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, जो फाइनल उससे एक डॉक्यूमेंट निकला है जो कि तुर्किया की तरफ से आई है, उसमें ये बात की गई है कि ये अब नेक्स्ट राउंड जो होगा उसमें प्रिंसिपल्स होंगे। प्रिंसिपल्स का मतलब है कि वो बहुत सीनियर लेवल होगा, यहाँ तो फिर वो जो गवर्नमेंट का लेवल या फिर फॉरेन मिनिस्टर और उसका लेवल, तो उसमें फिर जो है ये मुज़ाकरा दोबारा होंगे और उसमें फिर ये बात होगी। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो बड़ा अनयूजुअल किस्म का ये जो है ना एक जॉइंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कुछ एक जगह पे वो इस्तेमाल किया गया लफ्ज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और कुछ जगह पे फिर चारों मुल्कों की बात हुई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किया और कतर जी। तो वो ये कहा गया कि चारों मुल्क जो है कोई इस किस्म का मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे, ये सीज फायर जोन से यही चले, और फिर ये कहा गया कि वो जो मैकेनिज्म है वो इंश्योर करेगा, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कि पीस जो है उसको कोई खराब ना करे। अच्छा, अब ये जो है ना ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि एक तो खैर आप इसका मतलब ये ले सकते हैं कि जी सीज फायर की वायलेशंस की बात हो रही है। अच्छा, दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जी अब जाहिर है पीस तो खराब इस चीज से भी होता है, दरअंदाजी से भी होता है, तो वो भी इसमें आ सकता है। लेकिन जाहिर है कि ये जो चीज है सिर्फ एक उन्होंने, क्योंकि तुर्किया ने खसूसन इसमें जो काम किया और कतर भी इसमें शामिल है, उसमें गारंटर्स के तौर पे, मीडिएटर्स के तौर पे, फैसिलिटेटर्स के तौर पे वो साथ चल रहे हैं। ये एक खुशाइन चीज है क्योंकि इससे एक तो मुसलमान मुल्कों की सॉलिडारिटी यहाँ पे जोर साहब एक और सवाल पैदा होता है, जिनकी अब दोनों कंट्रीज जो हैं ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, रोल प्ले कर रहे हैं क़याम अमन के लिए, और ख़ुसूसन तुर्की के हवाले से खबरें हैं कि उन्होंने तो खुद ये सारी सूरत हाल अपने बॉर्डर्स पे फेस की है, उन्होंने टेररिज्म को बाखूबी उसका मुकाबला किया है। तो बहुत सारे मामला इस तरह के थे, पाकिस्तान ने जो एविडेंस दिए उससे तुर्की जो है गवर्नमेंट, जो उनके सहूलतकार बीच में मौजूद थे, मुज़ाकरातकार, उन्होंने उसको एडमिट किया कि आप मतलब ठीक कह रहे हैं। तो ये कंट्रीज कितना अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं एज ए मतलब बिल्कुल असर रसूख कह रहे हैं। देखिए मैं तुर्किया में पोस्टेड भी रहा हूँ एक वक्त 3 साल के लिए, और बिल्कुल मैंने देखा है कि वो जो पीके के टेररिज्म उस वक्त बल्कि पीक पे थी जब मैं उधर था, आज से कुछ 20 साल पहले, तो उनको इस चीज का बखूबी एहसास है। और इसीलिए आप देखें कि तुर्किया ने जो है ना इसमें जब मुज़ाकरात, बिल्कुल एक वक्त आया था कि पाकिस्तानी डेलीगेशन छोड़ के जा रहा था, मुज़ाकरात बीच में ही डेडलॉक हो गया, तो तुर्किया ने फिर जो है उस वक्त जोर डाला कतर के साथ मिलके, और अफगान डेलीगेशन पे भी, उस अफगान साइड पे भी, और दोबारा से वो रिज्यूम हुए, और फिर एक नेक्स्ट तारीख इसमें आई है, और फिर एक जॉइंट जो एलामिया जो है वो भी जारी हुआ है। तो बिल्कुल उनको इसका बखूबी उनको इल्म है, पाकिस्तान की सिचुएशन का भी पता है, और पाकिस्तान जिस इस पर चैलेंज का सामना कर रहा है इस दहशतगर्दी का, वो जो है ना दोनों मुल्क कतर भी और वो भी उससे बखूबी वाकिफ है। और साथ ही साथ उन दोनों का इन्फ्लुएंस देखें है, कतर का इन्फ्लुएंस ये है कि वहां पे अफगान लीडरशिप जो सी है ये तालिबान की वो बेस रही है, अभी भी है। फिर ये जो है ना तुर्किया जो है उसमें भी अफगानिस्तान की बहुत सी लीडरशिप जो सी मुख्तलिफ अदवार में वहां पे रही है। जैसे रशीद दोस्तम जो से है वो तो एक जमाने से अभी भी वो उधर ही है, जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान में उनका अभी भी बहुत असर रसूख है। तो बल्कि जब मैं उधर पोस्टेड था तो वो उस वक्त तो एम्बेसी में एक आध बार वो आते भी थे, कभी मुलाकात भी हुई थी। तो ये दोनों मुल्क जो से हैं इस वक्त कोशिश भी कर रहे हैं, और इनका मुज़ाकरात में शामिल रहना मेरे ख्याल बहुत जरूरी होगा। जोर साहब, इनकी कोशिशों से अगर ये सारे मामला आगे बढ़ जाते हैं, किसी न किसी हम पैक्ट, किसी न किसी एग्रीमेंट को हम साइन भी कर लेते हैं, कोई एग्रीमेंट हो भी जाता है दोनों कंट्रीज के माबैन, तो वो आगे चलकर देर पा कितना होगा? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने देखा कि माजी में बहुत सारी अफगान रजीम की जानिब से गारंटीज दी गई पाकिस्तान को, वर्बल बहुत सारी बातें की हैं। इस बार एग्रीमेंट जो होता है जिसमें 2 सालिस भी मौजूद हैं, बड़े असर रसूख वाले दोनों ममालिक हैं, तो इसकी पासदारी हो पाएगी आपको लगता है जो रजीम वहां पे बैठी हुई है? क्योंकि उनके दिल जो हैं, उनके जो सारी कैले सिंपैथीज हैं वो तो टीटीपी के साथ मौजूद हैं, और इस टाइम उनकी डोरें भी कहीं और से आपको पता है वो हलाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि गारंटर्स जो हैं वो कहीं ये गारंटी नहीं दे रहे कि अगर वायलेशन होती है तो फिर उसके नतीजे में टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन गो।
دیکھیں نا ابھی آپ نے دیکھا کہ غزہ کے اندر جب ہوا تو وائلیشن ہوئی اسرائیل کی جانب سے، تو اس لیے کیونکہ کوئی کلوز موجود نہیں تھا کہ وائلیشن کی شکل میں کیا نتیجہ نکلے گا۔ ابھی اس چیز کو غور سے سمجھیں کہ وہ پہلی بات ہے مذاکرات پہ آئے کیوں ہیں، کیونکہ جب بھی یہ جتنی بھی گوریلا وارفیئر ہے، جب کنونشنل وارفیئر کے اندر جاتی ہے تو یہ مار کھاتی ہے۔ ترکیہ کی بات ہوئی، امبیسڈر جوہر نے کی، تو PKK وہاں تھی، تو جب وہ کنونشنل ڈومین کے اندر آئی تو ترکی کی فوج نے ان کو خوب ہی رگڑا لگایا۔ اسی طریقے IS جو تھی، جب انہوں نے شہروں پہ قبضہ کر کے بیٹھنا شروع ہوئے تو پھر وہاں انہوں نے مار کھائی۔ اسی طریقے سے سری لنکا کے اندر تامل ٹائیگر جو تھے، انہوں نے کنونشنل ڈومین میں مار کھائی۔ اب پاکستان اور افغانستان کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ پاکستان ان کے بارڈر کے اندر نہیں گیا، بوٹس آن گراؤنڈ والا کوئی جو ہم نے سسٹم نہیں کیا۔ برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ لے کے گئے تھے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی سرحد میں بیٹھا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی تک کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ یہ انتہائی ٹریچرس ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ یہ جسٹ ویٹنگ فار دا offensive ٹو بی لانچڈ ان سم اسپرنگ ٹائم، جس کو کہتے ہیں نوروز کے بعد، جشن بہارا کے بعد یہ دوبارہ سے کریں گے۔ یہ کبھی نہیں مان سکتے، یہ میں بہت عرصہ گزرا ہے ان کے ساتھ، میں جانتا ہوں ان کی جو نیٹی گریٹی کو۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بھارت کا ایک انٹرسٹ ہے، انہوں نے اپنے جو ٹیکنیکل سینٹر کو انہوں نے ایک سفارت خانے کا درجہ دیتے ہوئے 8 کونسل خانے کھول رہے ہیں۔ تو 8 کونسل خانے سے کیا مراد ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھیں نا۔ ایک انہوں نے ہیوی بجٹ جو ہے ایلوکیٹ کیا ہے، اور میری اندازے کے مطابق ابھی تک وہ ان کو جو ہے جو $5 بلین کے قریب وہ ان کو دینے کا وعدہ کر چکے ہیں، جس میں سے کافی ساری رقم ان کے پاس آ چکی ہے۔ اور یہ پھر وار لارڈز ہیں، کوئی ایک جگہ تو کنٹرول ہے نہیں۔ ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہے نام کے امیر المومنین ہیں، لیکن انہوں نے TTP کے خلاف جب فتویٰ دیا تو اس کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ دوسری جانب جو ہے یہ ٹائم بائے کر رہے ہیں، اور اس ٹائم بائے کے اندر جو آج میری رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ان کو باقاعدہ انڈین اسپیشل آپس کے لوگ جو ہیں وہ ٹریننگ دینے کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے، اور یہ امر اللہ صالح کے ذریعے معاملات چل رہے ہیں، جو کہ حنیف اتمر اور انور صالح، آپ کو یاد ہے کہ افغان جو اکیڈمیز سے وہاں سے انڈین اکیڈمیز سے وہاں سے ٹرینڈ یافتہ ہیں۔ اب دوسری جانب جو ہے وہ سرفیس ٹو ایئر میسائل کی باتیں ہو رہی ہیں، تاکہ ڈرونز اور اینٹی ڈرون سسٹم ان کے پاس آ جائیں، کیونکہ ابھی حالیہ جو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اس کے نتیجے میں ملٹیپل جو قیادت تھی TTP کی، انکلوڈنگ دی ڈیپٹی جو تھا امجد، کل وہ مارا گیا، جو کہ کوڈ کاپٹرز گروپ کا جو ہے وہ سربراہ بھی تھا۔ اب دیکھیں مسئلہ یہاں صرف اتنا سا نہیں ہے، اٹ از ویری کمبرسم تھنگ۔ انہوں نے کرائے کے اوپر جو ملٹری سیکورٹی ہے وہ پاکستان کی اتنی بڑی، شاید اس کو میچ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوگا، اس لیول پہ تو آنا ابھی تو بہت دور کی بات ہے، وہ انڈینز نہیں اس لیول پہ آ پائے تو ان کو کس طرح وہ اسٹرینتھن کریں گے۔ ٹھیک ہو اجمل وزیر صاحب، کوئی بھی حکومت ہو افغانستان کے اندر، ماضی میں اگر ہم چلے جائیں داؤد حکومت تھی، ترقی حکومت تھی، ڈاکٹر نجیب، پھر طالبان رجیم، پاکستان کے حوالے سے مشکلات ہی رہی ہیں۔ مطلب آج تک ایک اچھے ہمسائے کی طرح افغانستان ٹریٹ نہیں کر پایا پاکستان کے ساتھ۔ ریزنز کیا ہیں؟ مطلب کہ ہم اچھے سے رہنا چاہ رہے ہیں، اب بھی دعوت دے رہے ہیں، اب بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کنٹرول کر لیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے رجیم۔ دیکھیں اصل میں اگر اس چیز پہ ہم جاتے ہیں تو تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں نہیں، بلنڈرز ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے جی، اور ان بلنڈرز کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو آج صورتحال ہے یہ وہی جو پریویس جو کچھ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو استنبول میں، دوحہ میں، اور پھر جو استنبول میں جتنے بھی مذاکرات ہوئے، یہ مذاکرات تقریباً 5 دن ہوئے ہیں، یعنی 25 تاریخ سے 30 تاریخ تک یہ مذاکرات ہوئے۔ اس دوران اطلاعات کے مطابق جو ہمیں پتہ چلا کہ 19 گھنٹے کی مذاکرات ہوئے، 18 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے، اور اس میں ایسا وقت بھی آیا جس میں افغانستان کا جو وفد تھا وہ افغانستان یعنی کابل کے ساتھ سیف لائن پہ بھی گھنٹوں مشاورت بھی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ نے یہ صورتحال دیکھا ایک ایسا موقع آیا کہ جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ناکامی کی طرف جا رہے۔ بہرحال یہ جو آخری دور ہوا اس میں یہ جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، جو ترکیہ کے ہمارے جو انہوں نے جو ان کے وزارت خارجہ نے جو سامنے لے کر آئے
یہ ایک خوش آئند بات اس میں ہوئی ہے کہ اسپیسیفک جو بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ بندی ہے اس کو کنٹینیو اور 6 نومبر کو دوبارہ مذاکرات کو ایک نیا موقع دیا گیا اور ختم ہو کے ناکام ہو کے جو ایک ناکام ہوتے ہوتے یہ میرے خیال میں کہ اچیومنٹ ہے، اور اس میں اسپیشلی ترکیہ کی گورنمنٹ جو ان کے ایز اے ثالث انہوں نے کردار ادا کیا اور قطر نے ادا کیا، انہوں نے بھرپور کوشش ادا کر کے کم از کم یہ ایک اچیومنٹ جو ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 6 نومبر کی بعد کی جو صورتحال ہے کہ 6 نومبر کو کس لیول پہ بیٹھا جائے گا، اور اس میں ظاہر ہے ثالث تو یہی 2 ممالک ہوں گے کیونکہ یہ تو طے ہے، لیکن ہمارے ہاں سے یہ وفد اور اسے بڑے لیول پہ ہوگا، یہی وفد ہوگا، کم و بیش ہوگا، بڑا ہوگا، اور ان کی طرف سے کون آئیں گے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اس دفعہ ان کی طرف سے وفد تھا وہ وفد میرے خیال کے مطابق جب وہ اپنے کابل کی حکومت کے ساتھ گھنٹوں، یعنی کہ اطلاعات ایسی بھی ہے کہ 6 گھنٹے 5 گھنٹے تو وہ اپنی مشاورت کرتے رہے اپنی حکومت کے ساتھ، تو وہاں سے کوئی ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر کوئی بات چیت خود بھی سے اپنے سے بھی کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ 6 نومبر کے بعد ہم یہ صورتحال واضح ہوگی۔ لیکن ایک بات اس میں نظامی صاحب بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ بھائی صاحب آپ کی جو زمین ہے افغانستان کی زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا اور خصوصاً بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئے روز ہم شہادتیں اٹھا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اس میں ہمارے فورسز کی شہادتیں، اس میں ہمارے سویلین کی شہادتیں، ہماری پولیس کی شہادتیں، یہ آئے روز ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ہمارے ملک نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انف از انف، اس لیے یہ جو بات چیت ہے میرے خیال میں کہ اس میں یہ ایک اچھا موقع ہے 6 تاریخ والا، لیکن ریزلٹ دیکھنا ہوگا۔ اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ ہمارے صاحب بڑا سمپل سی جس طرح بھی بات کی وزیر صاحب نے کہ آپ نے جو آپ کی سرزمین ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ اسے روکا جائے، تو کیوں وہاں پر جو طالبان رجیم بیٹھی ہے ایک چھوٹی سی پاکستان کی درخواست جو پاکستان کے لیے ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہے چیزوں کو، وہ ماننے کے لیے راضی نہیں ہے؟ سمپل بات تو کی ہے لیکن معاملہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ملک جس میں 45 سال تک جنگ ہوئی، 1979 سے مسلسل وار فیلڈ جنگ کا شکار ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں سے تاریخ کی سب سے بڑی مہاجرت ہوئی، وہاں پر دنیا بھر کے پراکسیز اترے، وہاں پر ٹیررسٹ عرب سے لے کر سینٹرل ایشین کنٹریز تک ٹیررسٹ آئے، اور پاکستان ایک اہم سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے، نائبر کنٹری کی حیثیت سے موجود تھا۔ تو یہ معاملہ اتنا سادہ کہاں سے ہو گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت افغانستان میں جو برسر اقتدار گروہ ہے وہ کسی الیکشن سے، کسی پارلیمنٹ سے، کسی انتخابی عمل سے ہو کر تو آئے نہیں، وہ تو ایک اس ملک کے جو ڈائنامکس ہے گزشتہ نصف صدی سے یا بلکہ اس سے بھی پہلے سے، وہ تو اس عمل سے ہو کے آئے، یعنی ایک مسلح جھتا ہے، گروہ ہے، پھر ان کے اندر بھی بہت سارے گروہ ہیں، تو ایسے گروہوں سے مذاکرات بھی بہت مشکل ہوتے ہیں، یعنی مذاکرات بھی اتنے آسان نہیں ہیں۔ ہم یہ کرائٹیریا سیٹ نہیں کر سکتے کہ ان سے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں، تو کوئی الیکٹڈ پارلیمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ترکی نے بھی مذاکرات کیے تھے، سری لنکا نے تامل گوریلاز سے کیے تھے، تو مذاکرات میں کوئی حرج نہیں ہو، مذاکرات سب سے ہوتے ہیں، ان سے بھی ہوں۔ لیکن مذاکرات کے بعد عمل کیسے بڑھے؟ مذاکرات کے بعد عمل کو یوں بڑھانا ہوگا کہ جو پاکستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر ہے، جو اوپر کناڑ سے شروع ہو کر ننگرہار، پھر نیچے جاتے جاتے خوست، پکتیکا اور زابل تک جاتا ہے، اس کے ساتھ ٹیررسٹ کیمپ ہے یا جو پراکسیز ہے دوسرے ممالک کے یا ٹیررسٹ ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اب ان کو ہٹانا بھی ہے، ان کو ختم بھی کرنا ہے۔ ان کو کون ختم کرے گا؟ اگر افغان حکومت ختم کرے گی تو کیا ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنے ٹرینڈ دہشت گردوں کو اکیلے ختم کرے؟ لیکن وہ صاحب ان کے زیر اثر ہے، بتایا جاتا ہے ان کے ساتھ ان کی بیعت میں ہیں بہت سارے گروپس جو ہیں، ٹی ٹی پی ان کی بیعت میں ہے، جن سے ہمیں مسئلہ سب سے زیادہ۔ دیکھیں ایک تو ان کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے،
وہ ایئر سٹرائک کہاں سے کریں گے؟ ان کا تو ایئر فورس ہی موجود نہیں ہے، کوئی کنونشنل آرمی بھی نہیں ہے، تو بہت سے مسائل ان کو پیش آ سکتے ہیں۔ ان مسائل کے حوالے سے وہ پاکستان کی مدد بھی شاید، چونکہ وہ تو بیچ میں تو ڈیویڈ لائن ہے نا، مطلب ہے اس طرف ہے افغانستان، پاکستان تو ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کر بھی نہیں سکتا۔ دو ممالک جو ثالث ہیں، ترکی اور قطر، وہ مانیٹر بھی کریں گے، معاملات کو مانیٹر کریں گے، لیکن کیا افغان طالبان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ان کو اکیلے ختم کرے؟ اگر ختم نہیں کر سکتے تو پھر الٹیمیٹ اس کا متبادل کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کی مدد لینی پڑے گی؟ کیا ان ثالث چلو جس میکانزم کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ میکانزم بن جاتا ہے، عبداللہ حمید گل صاحب، اگر یہ میکانزم جس کی بات کر رہا ہے، جو ہم نے پریس ریلیز دیکھی ہے ترکی کی جانب سے جاری کی گئی ہے کہ ایک میکانزم بنے گا جس میں گارنٹرز بھی ہوں گے اور مل کر اس کو کہہ لیں کہ اس کا مقابلہ کیا جائے گا، ممکنہ طور پہ کس نوعیت کا میکانزم ہو سکتا ہے، اور کیا اس میکانزم پر راضی ہو جائے گی وہاں کی جو رجیم موجود ہے وہاں پر طالبان؟ دیکھیں، دو تین باتیں ہیں، جیسے حماد حسن صاحب نے کہا، یہ بات بالکل درست کہی ہے انہوں نے، لیکن دیکھیں اگر ایسا کچھ نہ ہوتا، ان کا انفلوئنس نہ ہوتا، تو پھر یہ اتنے دن جو سیز فائر ہوا یہ کس طریقے سے ہو گیا؟ پھر یہ بات کیسے آئی کہ 10 ارب دے دو، ہم ان کو دور دراز علاقوں کے اندر جو ہے بھیج دیں گے؟ پاکستان کی حکومت اور میرے خیال میں ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک بات تو بڑی واضح کر دی ہے کہ دنیا کے سامنے ان کو برہنہ کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہمارا دہشت گردی کے ساتھ یا ان کے ساتھ کسی قسم کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج ان کو ہم نے دنیا کے سامنے ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب میکینزم جو ہے اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ کل فیلڈ مارشل صاحب جو ہے پشاور گئے، قبائلی عمائدین سے ملاقات کی، اور جس طرح اجمل صاحب نے کہا کہ جی ہم نے نو نان سینس کی پالیسی جو ہے اپنا لی ہے اور زیرو ٹالرنس جو ہے وہ ہم نے رکھ لی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سپیریورٹی ہے، ایئر سپیریورٹی ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان میں پنپ رہی ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ انڈر دی سپرویژن آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ پنپ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ جو وہاں وزیر داخلہ جو ہیں ملا یعقوب صاحب، ان کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا، ایک انٹرویو، انہوں نے کہا جی افغانستان کی چپے چپے پر اس ٹائم امارت اسلامی افغانستان کا کنٹرول موجود ہے، کوئی بھی یہاں پہ گروپ نہیں، دعویٰ وہ اس نوعیت کا کر رہے ہیں۔ بالکل وہ دعویٰ یہی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب انہوں نے 15 اگست 2021 کو کنٹرول سنبھالا تو انہوں نے یہی کہا کہ چپے چپے پہ ہماری حکومت ہے، اور اب جو ہے وہ یہ کتراتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہی ہے، دے آر دا موسٹ ٹریچرس پیپل، یہ دھوکہ دیتے ہیں، اندر سے یہ سب ایک ملے میں ہیں، لیکن اوپر سے کوئی کندھار گروپ ہے، کوئی ہرات گروپ ہے، کوئی جو ہے وہ لوئی جس کو آپ کہتے ہیں لوئی یہ پکتی کا گروپ ہے، کوئی کابل گروپ ہے، یہ سب اندر سے ایک ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں ان کے ساتھ بڑا ایک عرصہ گزرا ہے، ان کے ساتھ مجھے معلوم ہے دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات ان کو جو پکڑنے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے اوپر پکڑیں۔ ان کو کہیں کہ تم جس قرآن کو مانتے ہو وہ بتاؤ کہ کیا وہ قرآن ایک کافر ملک کے ساتھ کھڑے ہو کے دہشت گردوں کو، ایک کلمہ کو پاکستان پر حملہ کرنے کی کوئی اجازت دیتا ہے؟ کیا اس طرح سے کوئی اس کا کوئی کوٹ کر سکتے ہو؟ یہ یہاں پکڑے جائیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں ملٹی تھرونگ پالیسی جو ہے وہ اپنانی پڑے گی، کائنیٹک اور نان کائنیٹک ڈومین دونوں پہ جانا ہے۔ جیسے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کل جو ہے جس طرح سے قبائلی عمائدین سے ملاقات کی، بڑی امپورٹنس کی حامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جب افغانستان کی طرف سے دراندازی ہوئی اور قبائل نے افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو ان کو میرے خیال میں ہماری طرف سے ہمیں علم ہے کہ یہ بے ایمانی کریں گے، اور اسی وجہ سے ہم آپریشن کے لیے جو ہے پہلے سے ایک صف بندی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک ابھی جو معاملات ہیں یہ تھمے ہیں، یہ ٹلے نہیں ہیں، یہ اپنی سرش سے باز نہیں آئیں گے۔ 3,50,000 افغان نیشنل آرمی اور NDS کے لوگ افغانستان میں بے روزگار موجود ہیں، اور بھارت کا پیسہ ان کے لیے کھلے عام ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مطلب ٹریڈ نہیں ہے، کوئی اکانومی پراپر نہیں ہے، وہاں پہ ٹیررزم ہمیں نظر آ رہی ہے، کیمپس نظر آ رہے ہیں، اسی کے ذریعے اپنی معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش وہاں پہ ہو رہی ہے۔ عبداللہ، یہ تو ہوگی چیزیں۔ اب آگے بڑھنے کے لیے جو پاکستان ایک بڑا ایک کہہ لیں کہ بارڈر شیئر کرتا ہے، بارڈر ایریا پاکستان کا انریسٹ ہے، دوسری سائڈ پہ چیزیں، تو کس طرح سے اس کے اوپر ایک دیر پا امن کے لیے جو میکانزم جس کی بات کی گئی ہے، میکانزم کے اوپر عمل کرنا اگر بن جاتا ہے، وہ کس نوعیت کا میکانزم ہو سکتا ہے آپ کے مطابق؟ آپ کیونکہ مقامی ہے وہاں سے، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر بن جائے تو عمل کیسے ہوگا اس کے اوپر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ نظام صاحب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے وہ چاہیے
تو ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے, ایک وفاق میں حکومت ہے. وفاق کا ایک نیریٹو ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کا دوسرا نیریٹو ہے. پھر یہاں پہ ہمارے بڑے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. آپ دیکھیں آئے روز جب آپ دیکھتے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو لیڈرز ہے اس کا ایک نیریٹو ہوتا ہے, دوسرے کا دوسرا نیریٹو ہے, تیسرے کا تیسرا نیریٹو ہے, چوتھے کا چوتھا نیریٹو ہے. یہ جو مسئلہ ہے اس حوالے سے آگے جو آپ کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے ان کا ایک نیریٹو ہے اگر دیکھا جائے. بالکل. اور آپ یہاں پہ تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں, اور اس میں جب تک آپ اپنے نیریٹو کو ایک نہیں کرتے. مثلاً میں آپ کو ایک بات بتا دیں, دیکھیں ہمارا مسئلہ اس وقت یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم تو پورا ملک ہے, ایک بات ہے, ایک پاکستان ہے. اب ظاہر ہے جب پاکستان کے خلاف ابھی مار کے حق کی بات ہوئی تو وہاں سے لے کر خیبر سے کراچی تک بالکل وہ سارے کے سارے ایک پیج پہ, نو ڈاؤٹ عوام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کنفیوژن جو پیدا کر رہی ہے وہ ہماری حکومتیں پیدا کر رہی ہے. وہ جو حکومتیں ہیں وہ یہ اس قسم کا وہ کر رہے ہیں کہ عوام کو کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں. جب آپ کا نیریٹو ایک بن جاتا ہے, جب آپ بیٹھے, میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ان جرگوں سے اور ساری چیزوں سے بڑھ کر ایک تو یہ کرے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ یا جو صوبائی حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے, اس میں آج وزیراعظم کا آپ نے ابھی وہ بھی چلایا جو ابھی دکھایا کہ چترال نے ان میں تقریر کی, انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کو ویلکم کیا. تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک اپیکس کمیٹی کا وزیراعظم صاحب فوری طور پر ایک میٹنگ کرے, اس میں خیبر پختونخوا حکومت کے چیف منسٹر کو اور دیگر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں, اس میں کم از کم ایک زبان ایک اجلاس ہوا تھا, آرمی چیف بھی اس میں تھے, پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے, وہاں پہ سی ایم کے پی کے نہیں گئے. وہ دیکھیں وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے تھا. میں یہ جو اسپیسیفک مسئلہ ہے یہ دوسرے ایک ملک کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے, اندر کے جو معاملات ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت چونکہ افغانستان کے حوالے سے آگے آپ نے ایک نیریٹو لینا ہے تو اس حوالے سے ایک میٹنگ ہونی چاہیے جس میں کم از کم یک زبان ہو کر ایک پاکستان کی جو عوام ہے اس کو ایک بات کی جائے, کنوے کیا جائے. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, بریک اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کنسنسس جو ہے بڑا ضروری ہے. حماد صاحب اس وقت ایک کامنٹ یہ کر دیں کہ وہاں پہ ایک تھریٹ پایا جا رہا ہے کابل میں کہ شاید وہاں پہ رجیم چینج ہو سکتی ہے, کوئی پاکستان اس میں رول پلے کر سکتا ہے رجیم چینج میں. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ رول پلے کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خواہ وہ روس کے ساتھ جنگ تھی یا کچھ اور معاملات تھے افغانستان کے اندر, انہیں ہمیں اب سچائی کی طرف آنا چاہیے. اب جو طالبان ہیں وہ زیادہ تر پاکستان کے زیر اثر بھی ایک زمانے میں رہے, یعنی ان کے جو اسپریچول لیڈر ہیں مولا ہیبت اللہ خونزادے وہ ادھر کچلاک میں مدرسے میں رہے, ان کے ڈیفنس منسٹر مولا یعقوب جو مولا عمر کے بیٹے وہ بھی کچلاک مدرسے میں رہے, جو طالبان گورنمنٹ کے اور ہے وہ ادھر پختونخوا کے کئی مدارس میں پڑھتے رہے. تو ایک اثر تو نفسیاتی اور تاریخی طور پر. تو اب اتنی دوری کیسے ہو گئی, یہاں پر رہے, یہاں پر کام کیا, یہاں سے تعلیم حاصل کی, اور اتنے دور ہو گئے پاکستان سے کہ جا کے بھارت کی گود میں بیٹھ گئے. یہ دوری عوامی سطح پر نہیں ہے. کچھ تو وہ لوگ ہیں جو جذباتی انداز سے بات کرتے ہیں کہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے, یہ کریں گے. بھائی یہ ایسا نہیں ہے. افغانستان اور پاکستان دو مسلم ممالک ہیں, دونوں ہمسایہ ممالک ہیں, دونوں کی زبان ایک ہے. بارڈر کے اس پار جو زبان بولی جاتی ہے وہ زبان میں اور اجمل بھی بولتے ہیں. تو دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے, ایک تاریخی رشتہ ہے دونوں کے درمیان, نفسیات مشترک ہیں. اگر یہاں پر خدا نخواستہ جنگ ہو بھی تو اس جنگ کے نقصانات اتنے زیادہ ہوں گے اور وہ اتنے عرصے تک یعنی صدیوں تک بھی چل سکتے ہیں کہ اس کو پھر پاٹنا مشکل ہو جائے گا, اور جنگ کو افورڈ بھی نہیں کیا جا سکتا. جنگ یہاں پر لڑی بھی نہیں جا سکتی. جنگ آپ ان سے لڑ سکتے ہیں, یعنی انڈیا سے ہم نے جنگیں لڑی
لیکن انڈین ایک الگ تشخص اور الگ سوچ کے حامل لوگ ہیں افغانستان. ابھی تک جتنا ہم نے دیکھا ہے جنگ پاکستان کی خواہش بھی نہیں ہے. ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ معاملات جو ہے مذاکرات سے آگے بڑھ جائیں, لیکن آن دا ادر سائڈ اگر وہاں سے چیزیں کچھ نہیں ہوگی تو آخری آپشن پہ کائنیٹک آپریشن اس طرح کے آپشن بچیں. چلیں ابھی ایک بریک جان پڑیں گے, کے بعد ہم ذرا پولیٹیکل سچویشن جو خصوصاً خیبر پختونخوا کے پرائم منسٹر نے جو آج ایک آفر بھی دی ہے اس پر بات کریں گے, اور عبداللہ حمید صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, آج پرائم منسٹر پاکستان نے خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کو آفر کی ہے ساتھ چلنے کی, اور اس پر خیبر پختونخوا حکومت اب کیا ارادہ رکھتی ہے, کیونکہ اگریسو بہت ساری چیزیں ہو گئیں, لیکن وفاق کی جانب سے بارہا اس نوعیت کی بات کی جا رہی ہے کہ ٹیررزم سے بہت زیادہ صوبہ خیبر پختونخوا متاثر ہے, فرنٹ لائن صوبہ ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہاں بہتر ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پر وفاق اور صوبے میں جو ایک ڈفرنس ہے اس کا فائدہ بارڈر پار جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اسے انجوائے کر رہے ہیں, اس کو اٹھا سکتے ہیں. شفیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹرانسمیشن ہمارے پروگرام میں. آپ بھی آج ہی آپ نے جو ہے وہ صوبائی وزیر کا حلف بھی اٹھایا. بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے. شفیع اللہ جان صاحب یہ بتا دیں کہ آج پرائم منسٹر نے جو آفر کی ہے خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کو, تو اس پر کوئی آگے مل کر چلنے کا کوئی پروگرام, اگلے جو اجلاس ہوں گے اس میں سی ایم جائیں گے, وفاق کو تعاون اپنا کریں گے؟ شکریہ. سب سے پہلے نظامی صاحب, بالکل آج پی ایم صاحب نے ایک آفر کی ہے, لیکن ہمارے گلے وہی ہیں سی ایم صاحب کے کہ دیکھیں سی ایم جب مبارکباد کی کال ان کی آئی, آج انہوں نے خود اس کو کہا کہ میں نے مبارکباد کی کال بھی کی, اور عمران خان سے ملنے کا جب سی ایم صاحب نے کہا تو اس کے بعد اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سی ایم صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملے, ان کی ڈائریکشن کو فالو کرے, اور اس کے بعد بالکل ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, اور سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے بات مذاکرات کر کے حل نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, کابینہ تشکیل پا گئی. ایک چیز اس پر بڑے سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوئی کہ 13 لوگ غالباً مطلب 10 وزیر ہیں, باقی معاونین اور جو ہے وہ ایسے سی ایم ہوں گے, کوئی خاتون شامل نہیں کی گئی. اس پر بڑا ایک کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پہ تبصرہ کیا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت میں کوئی صوبائی خاتون وزیر شامل نہیں ہوئی. دیکھیں ایک تو ہمارے پاس ریزرو سیٹس نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طرح ریزرو سیٹس ہم سے چھینی گئی ہیں, ہمارے پاس ایک ہی خاتون ایم پی اے ہے جو اس وقت ڈپٹی اسپیکر ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پورے 92 ایم پی ایز میں کوئی خاتون شامل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج ایک مختصر سے کابینہ جو کل سہیل صاحب سی ایم صاحب نے اناؤنس کی, آج اس کی حلف برداری ہوئی, اور یہ انشاءاللہ جب سی ایم صاحب عمران خان صاحب سے ملیں گے تو اس میں ایکسٹینشن بھی آئے گی, اس میں مزید لوگ بھی ایڈ ہوں گے, اور اگر ان لوگوں میں بھی خان صاحب کی کوئی ان یا آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اختیار بھی خان صاحب کے پاس ہے. تو خاتون کا اس لیے شامل نہیں ہوئی کہ کوئی خاتون ایم پی ہمارے پاس ہے ہی نہیں, صرف ایک سریا بی بی صاحبہ ہے جو اس وقت ڈپٹی اسپیکر ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی. ٹھیک ہے حماد صاحب, یہ تو ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی آفر اپنی جگہ, لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ ایک ڈفرنس پایا جاتا ہے وفاق اور صوبے میں, اس کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ چیز آگے بڑھ نہیں رہی. ان کا مطالبہ تو ہے کہ بانی پی ٹی سے ملاقات کرائی جائے, سنگل پوائنٹ ان کا بھی ایجنڈا ہے کہ ملاقات کرا دیں, چیزیں آگے بڑھ جائیں گی. اس پہ بھی وفاق کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا کروانا نہیں چاہتا, اور آن دا ادر سے جو بڑے کنسرنز ہیں ان کے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی وفاق میں. دیکھیں عادل, ان لوگوں پر تو ہم صبح شام تنقید کرتے ہیں نا پی ٹی آئی والوں پہ, اور ان کی غلطیاں بھی بہت ہیں اس لیے تنقید کرتے ہیں. رویہ بھی غیر جمہوری اور بہت حد تک فاشزم کی طرف ہے, گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے تو ہم تنقید کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھیں, اگر ایک منتخب وزیر اعلیٰ جس کو اسمبلی فلور پر 90 ممبران نے ووٹ کیا, اتنا بھاری بھرکم کانفیڈنس ووٹ کیا, عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے, اور وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہے, وہ آ کر اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں اور پرائم منسٹر ان کو ملوا نہیں سکتے. یعنی پرائم منسٹر اس حد تک ان کے اختیارات محدود ہے کہ وہ ایک منتخب چیف منسٹر کو, عام آدمی کو بھی نہیں, عوام کے منتخب چیف منسٹر کو, تو پھر آپ کیا پرائم منسٹر ہیں, پھر آپ کے اختیارات کیا ہیں. دوسری بات یہ کہ صوبے میں جو بھی ہے مینڈیٹ تو ان کو ملا ہے نا, حکومت تو انہی کی ہے. تو کیا ایک بار یہ پرائم منسٹر ادھر گئے خیبر پختونخوا میں کہ بھائی یہ دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ ہے, یہاں پر گورننس تباہ ہو کر رہ گئی ہے, پی ٹی آئی نے بھی کچھ کام نہیں کیا ہے,
बॉर्डर पर हमारे फौजी पुलिस वाले और सिविलियन बहुत सारे शहीद हो गए। मैं एक विजिट कर लूँ, ये वफाक की इकाई है, क्या एक भी वजीर को आपने देखा? अमीर मुकाम जाते हैं, अमीर मुकाम नकवी जाते थे, वैसे उनकी मुलाकातें रही, जाते थे, गंडापुर साहब से मुलाकातें हुई। गंडापुर साहब के पास जाते थे, किस लिए जाते थे? इसलिए जाते थे कि चीफ सेक्रेटरी आपका होगा, आईजी मेरा लगा ले, इसलिए जाते थे। वो तो अवाम के लिए तो नहीं गए। एक मिनट, क्या आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ एक बार कभी पेशावर गए? आपके प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़े, आपके दूसरे वज़रा कभी एक बार पेशावर गए? अब जब इनको इतना आइसोलेट आप करेंगे, इतना डिफेंसिव पे लेके आएंगे, आप इनके मुंतखब चीफ मिनिस्टर को मिलने नहीं देंगे, तो फिर ये तो एक नौज़ायदा जमात तो है ना, एक मैच्योरिटी लेवल तो इनका वो है भी नहीं। ज़्यादातर नौजवान है, जिस तरह शफी जान हमारे साथ बैठे हैं, तो भाई आप इनको साथ लेकर चले ना, इनको मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाए। आपने तो आइसोलेट कर दिया है, डिफेंसिव कर दिया है, आप उनके मुंतखब चीफ मिनिस्टर को मिलवा नहीं रहे हैं, तो फिर उनके अंदर एग्रेशन नहीं आएगी तो क्या आएगा? वो एहतजाज लेकर नहीं आएंगे तो क्या होगा? भाई आप कंसेंसस डेवलप करें, आप इनके साथ बैठें, मुशावरत करें, जाएं, मामलात पर डिस्कशन करें, लेकिन आप इनको आइसोलेट करेंगे तो मसला बहुत बड़ा है, एक आलमी मसला है। अफगानिस्तान की सूरत हाल, वहाँ पर जिस तरह की चीज़ें जिस तरह डेवलप हो रही हैं, दुश्मन किस तरह से वहाँ से पाकिस्तान पर कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन सीरियसनेस जो है वफाकी हुकूमत की हमें नजर नहीं आ रही। पहले उन्होंने कहा जी काबीना की तश्कील मिलकर करेंगे, अपने बानी से चले, उन्होंने बड़ा दिल किया, काबीना की तश्कील भी हो गई और आज उन्होंने ओथ भी ले लिया। अभी भी मुलाकात के लिए सीएम घूम रहे हैं, अडयाला आ रहे हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही। देखिए बात यह है निज़ामी साहब कि ये तो पहले दिन से मैं इस चीज़ के बिल्कुल मुझे कम से कम ये समझ नहीं आ रही है कि एक सूबे का वज़ीर आला जिसको 90 वोट मिले हैं और वो मुंतखब वज़ीर आला है, और उसके बाद जब उसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब थी तो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया कि कल 4 बजे का टाइम दिया, 3 बजे का टाइम दिया कि कल गवर्नर उसका हल्फ उठाया, अगर गवर्नर मौजूद नहीं होगा तो स्पीकर को सूबाई असम्बली उसका हल्फ ले। तो यानी कि एक मुंतखब और दूसरा फिर अदालत का भी फैसला, ये सारा होने के बाद मुझे आप ये बता दें कि अगर वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है और वो अपने कायद से, या तो ये होता है कि इमरान खान साहब के ऊपर सारी की सारी पाबंदी, मुलाकातों पे पाबंदी होती, तो फिर तो एक तुक बंदा गंडापुर पहले मिलते रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, गंडापुर मिलते रहे, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ रात को भी मिलते थे, दिन को भी मिलते थे, खसूसी हैली भी दे दिया जाता था मुलाकात। वही कह रहा हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए वो मिलते थे, तो मेरे ख्याल में कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब एज ए चीफ मिनिस्टर अपने कायद से मिले, क्योंकि ये जितने मामलात है कैबिनेट से लेकर, कैबिनेट का तो चलो आज हो गया, जो पोर्शन हो गया, लेकिन ये जो बकाया मामलात है जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ुसूसन जो बॉर्डर के मसले इस वक्त चल रहे हैं, उसमें उनकी मशावरत चीफ मिनिस्टर बारहा कह रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको मुलाकात का मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आइंदा चंद दिनों में उसकी मुलाकात हो जाएगी, मुझे अपना ये लगता है, क्योंकि इस मुलाकात में कोई कबाहत नहीं। भैया दूसरे चंद दिनों में क्यों हो जाए, 3 हफ्ते, तीसरा हफ्ता जा रहा है, उन्होंने देखिए मेरी बात सुने, मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना कि होना चाहिए। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं ना कि जी जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की जो कैबिनेट सामने आई है, अच्छी बात है। मैं तो इस चीज़ को देखे, ये जो अभी शफीउल्लाह जान साहब है, ये मिनिस्टर आ गए हैं, पता नहीं कि इनको कौन सी वजारत मिलती है, लेकिन सुना है कि इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये अच्छी बात है कि सूबे का चीफ मिनिस्टर भी यंगस्टर है, सबसे यंग, और किसी के ख्वाब और ख्याल में भी नहीं था, इवन शफीउल्लाह जान को भी पता है, इसको भी पता नहीं होगा कि सुहेल अफरीदी सूबे का वज़ीर आला बनेगा, तो ये तो इमरान खान कर सकता है, वरना दूसरे जुमातों में इसकी आप मुझे मिसाल नहीं दे सकते हो। वो बन गया और आज शफीउल्लाह जान बन गया या और लोग बन गए, लेकिन ये जो कैबिनेट बनी है, इसमें मुझे जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही है वो ये नहीं आ रही है कि 2 डिवीज़न तो मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए गए, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए गए। मतलब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से वज़ीर आला आ गए हैं सर। नहीं मैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल आपको बात करता हूं। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट तो सिर्फ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना, ये बाजावड़ से लेकर वजीरिस्तान तक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है।
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 ڈویژن جس میں ڈی خان ڈویژن، بنو ڈویژن، یہ مکمل طور پر اس کیبنٹ میں اس کی وہ نہیں ہے. اگر ویسے آپ دیکھیں تو سوابی جو حماد بھائی کا شہر ہے اس سے 2 منسٹر آئے اور اسی طرح بنیر سے 2 وزراء آئے ہیں. کیوں آئے؟ لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک اسد کیسر کا بھائی ہے اور ایک شہرام کا بھائی ہے، لیکن وہ بھائی ہے تو وہ آئے بھی کہتے ہیں کہ لاسٹ نائٹ سی ایم کی اپنی لسٹ میں. جناب یہ بتا دیں شفیع اللہ جان صاحب کہ سی ایم کی اپنی لسٹ میں بتایا جا رہا نام نہیں تھے، پھر ادھر اسلام آباد سے کچھ نام گئے ہیں، دونوں جو عاقب اللہ صاحب ہیں اور فیصل تارکئی ہیں، یہ لاسٹ مومنٹ پہ نہیں. بنیر میں بھی 2 آئے، فخر جہاں بھی ہے، ریاض بھی ہے. جی جواب لے لیں. جی نظامی صاحب، پہلی بات جو کیبنٹ کی ہو رہی ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹس کی، تو وزیر اعلیٰ صاحب خیبر جو ہے وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے ہے، اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے. جو سب سے بڑی پوسٹ ہے وہ اس وقت ٹرائبل ایریاز کے پاس ہے. اور جہاں تک بنو ڈویژن کی بات کی گئی، جہاں تک ڈی خان ڈویژن کی بات کی گئی، دیکھیں یہ کیبنٹ ابھی ایک بڑی مختصر سی کابینہ ہے. آپ یہ کہ گزشتہ وزارت اعلیٰ ان کے پاس تھی، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ وزارت اعلیٰ ڈی خان کے پاس. جب سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے، قائد سے، تو یہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام ایریاز کی نمائندگی ہوگی جس طرح لاسٹ کیبنٹ میں تھی. اس وقت سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ 4 دفعہ اڈیالہ جا چکے ہیں. اس کے باوجود عدالتی حکم کے باوجود تب بھی اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اس کے باوجود ہم نے دل بڑا کیا، اپنی کیبنٹ اناؤنس کی. ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ صاحب نے میسج لے کے آئی کہ کابینہ مختصر ہونی چاہیے. اس کے باوجود ہم نے اپنی کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی. دیکھیں ہم میرے بھائی نے ہمیں غیر جمہوری بھی کہا، ہم ڈیلیور بھی نہیں کر رہے. یہ ان کے ہم غیر جمہوری تو نہیں ہیں، ہم تو قانون اور آئین کا ہر ایک راستہ اختیار کر رہے ہیں. ہم قانون کے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں. ہم عدالتی حکم کے باوجود جب ہماری ملاقات نہیں ہوتی، جب ایک 4.5 کروڑ صوبے کا نمائندہ اڈیالہ جیل کے سڑک کے باہر دھرنا دے رہا ہے عدالتی حکم کے باوجود، تو پھر ہمارے پاس تو مذمت ہی ایک رہ جاتی ہے جو آخرکار جو ہمارے پاس ہتھیار ہوگا. مطلب کابینہ جو ہے جو پاکستان طریقے صاحب کے ایک مزاحمتی ایک رویہ ہے صاحب، وہ یہ نظر آتا ہے کہ وفاق وہاں پر جو ہے ڈومینیٹ کرتا نظر آ رہا ہے. جو مزاحمتی آپ لوگوں کا ایک رویہ ہے صاحب، اس کی ہار ہے کہ مطلب آپ نے ملاقات کر کے کابینہ تشکیل دینی تھی، بالآخر ملاقات نہیں بھی ہو پائی تو آپ کو کابینہ جو ہے وہ تشکیل دینی پڑی. دیکھیں اس صوبے کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے. 8 فروری کو عمران خان کے نام پہ پورے پاکستان میں انقلاب آیا، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا. ایک صوبے میں ہماری گورنمنٹ رہی جہاں پہ لوگوں نے ووٹ بھی ہمیں ڈالا اور ووٹ کی حفاظت بھی کی. ایک منتخب جنہوں نے 90 ووٹ لیے صوبے کے اسمبلی سے، ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو اپنے قائد سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو اس کو ہم کیا سمجھے، اس پیغام کو ہم کیا پیغام سمجھے کہ جب ہم عدالت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا. اس سے پہلے جب سہیل افریدی صاحب کا نام اناؤنس ہوا، جو گورنر صاحب کا رول تھا، جو جمعیت علماء اسلام کا رول تھا، سی ایم صاحب کے ووٹنگ کے بعد حلف لینے تک، یہ پورا ایک جو ڈرامہ تھا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود ہم قانون اور آئین کے اندر رہ کے اپنی قانونی اور آئینی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس قانونی اور آئینی جنگ میں پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہوگی. آپ لوگوں کی اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن کوٹ لکھپت لاہور کے جو کہہ لیں کہ قیدی ہیں وہ پی کے ایل آئی جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کے جو سابقہ دوست ہیں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لاہور میں. یہ تو جی ایک گورنمنٹ کو پتہ ہوگا، کیونکہ جب گورنمنٹ کے وزیر اعظم سے ہمارے الیکٹڈ سی ایم کہتے ہیں کہ جی میری ملاقات کروائیں، تو وہ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اب کس سے پوچھتے ہیں، کب پوچھتے ہیں، پوچھ کے کیا جواب ہمیں دیتے ہیں، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، جو صوبے کے عوام کے ذہنوں میں ہے. کس طرح اس صوبے کی مینڈیٹ جو ہے وہ ایک الیکٹڈ سی ایم کی مینڈیٹ کی توہین ہو رہی ہے. تو اس چیزوں کو بھی دیکھیں. اگر آپ ہمیں غیر جمہوری کہہ رہے ہیں تو ہم تو جمہوریت کے راستے پہ چل رہے ہیں، آئین اور قانون کے راستے پہ چل رہے ہیں. ہم اپنے قانونی اور آئینی آپشن استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اور جہاں تک میرے بھائی نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے پرفارم نہیں کیا صوبہ خیبر پختونخوا میں، تو ہم تیسری دفعہ گورنمنٹ میں ہیں. اگر ہم نے پرفارمنس نہ دی ہوتی تو ہم تیسری دفعہ گورنمنٹ میں نہ ہوتے. اس صوبے کی تاریخ اٹھائے، اس صوبے میں کسی جماعت نے دوسری مرتبہ گورنمنٹ نہیں کی. ہم تیسری بار گورنمنٹ میں ہیں اور ہم 3/4 کے ساتھ گورنمنٹ میں ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ
انشاءاللہ اگلی گورنمنٹ بھی تحریک انصاف کی ہوگی، تو ہمیں امید ہے کہ ہم قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی یہ جنگ لڑیں گے. چلے ہم بھی اس میں امید ہے کہ آپ کی تیسری کنزیکٹیو وہاں پہ گورنمنٹ ہے، لیکن دہائیوں سے وہ صوبہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. وہاں پہ ٹیررزم آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح معاملات رہے، تو وہاں کی جو عوام ہے پیس ان کا بھی رائٹ ہے، جو جس وجہ سے ووٹ ملتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو ڈلیور کریں، وہ ڈلیور بھی کیا جائے، امن بھی آئے اس صوبے میں. اس کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ لیکن پیس کے حوالے سے تو بڑی سمپل ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف. نظامی صاحب جی مکمل کرنے. نظامی صاحب پیس کے حوالے سے بڑی سمپل سا فارمولہ ہے جو ہم بارہا ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے قبائلی امیدین ہیں، جو یہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں، جہاں پہ ہماری سیاسی جو ہمارے یہاں پہ قیادت ہے، ان سے مل کے آپ بات کریں، ان سے مل کے آپ کوئی لائے عمل طے کریں. اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کریں گے اور ایسی لیڈرشپ کے فیصلے کریں گے جن کا ان علاقوں سے کوئی تعلق نہ ہو، تو جب تک ان لوگوں کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے، یہاں کی لیڈرشپس کے، یہاں کے ہمارے جو ملک ہیں، جو یہاں کے ہمارے خان ہیں، جو ہمارے یہاں پہ قبائلی امیدین ہے، جو ہمارے یہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے، اور جب تک آپ ان کو اپنے اعتماد میں نہیں لیں گے تو یہ مشکلات دیکھیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جا کے ملاقاتیں کی ہیں آپ کے جو ہے خیبر پختونخوا میں، جا کے مائدین سے بھی ملے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ امن کے لیے ہوپس ہو کہ آپ لوگ سب آن بورڈ ہوں گے اور ایک پیج پہ آ کے جو کنسٹرکٹیو قسم کی چیزیں کریں گے. ہمارا صاحب یہاں اڈیالہ میں ملاقات نہیں ہوئی، لاہور میں ملاقات ہو جاتی ہے، مطلب کیسے پرائم منسٹر یہاں ملاقات نہیں کروا پا رہے، وہاں کیسے ملاقات ہوگی؟ جو سابقہ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود صاحب سے ملے، وہ اسی لیے ہو رہی ہے. دیکھیے آج شاہ محمود صاحب سے ہماری پارٹی ہمارا صاحب پی ٹی آئی کے اندر جو توڑ پھوڑ جاری ہے، تو ہمارے تو کچھ تاریخی حقائق مختلف ہیں، شاید کوئی اور بندوبست یا کوئی اور انتظام چل رہا ہو. بات کی اس نوجوان نے کہ ہمیں اگر ہم نے پرفارمنس نہ دی ہوتی تو ہمیں تیسری بار منتخب کیوں کرتے. یہی تو المیہ ہے نا کہ آپ کو تیسری بار باوجود بدترین کارکردگی کے جذباتی طور پر منتخب کر لیا گیا. تبھی تو علی امین گنڈاپور کے اربوں کے کرپشنیں نکلی. کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو نہیں معلوم کوہستان کرپشن سکینڈل کیا تھا، پلیسر گولڈ کیا تھا، بنو CNW کیا تھا، پوسٹنگ ٹرانسفر کیسے ہو رہے تھے؟ اس سے پہلے محمود خان کے بھائی احمد خان نے کیا تباہی مچا دی تھی؟ اس سے پہلے پرویز خٹک کے دور میں ملم جبا، سونامی، بلی انٹری اور BRT کیا ہوتا رہا. یہی تو المیہ ہے کہ کم عمر نوجوان جذباتی طور پر جڑے ہیں آپ کے ساتھ، کوئی احتساب ہو نہیں رہا ہے، کوئی پوچھ گچھ ہو نہیں رہی ہے، پرفارمنس پر نظر نہیں ہے، جذباتی طور پر جا کر اسی دن ووٹ دے دیتے اور پھر صوبے کا بیڑا غرق کر دیتے. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ آپ کا احتساب کون کرے. جو میچور لوگ ہیں وہ اقلیت میں نظامی صاحب جو ایک منٹ شفیع مکمل کرنے دے. اچھا، جو میچور لوگ ہیں، جو سیاسی کارکن ہیں، جن کی باقاعدہ تربیت ہوئی ہے، وہ کم ہے. سوشل میڈیا نے ایک لہر اٹھا دی ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے گزشتہ کئی سال سے، اور پختونخوا کا بیڑا غرق ہو گیا. یہی تو رونا ہے کہ آپ کا تو احتساب ہی نہیں ہوا. احتساب کون کرے؟ جو کم عمر بچے 18-19 سال کے، وہ بھاگ کر آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ووٹ کا رائٹ ہے، وہ ان کو اس طرح سے ان کا رائٹ میں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ رائٹ ان کا ہے، لیکن جس ملک میں 40 سال تک مارشل لاء نافذ رہی ہو، تو اس ملک میں جمہوری استحکام کہاں سے آئے؟ وہاں پر سیاسی سلوشن بتائیں آپ کے خیبر پختونخوا آپ کے مطابق وہاں پہ اگر جذباتی طور پہ نوجوان جا کے ووٹ دے رہا ہے، حل کیا ہے؟ کیسے ان کو بتایا جائے کہ اتنے جذبات میں آ کے ایک سیاسی جماعت کو ووٹ نہ دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق کیا کریں؟ دیکھیں، جمہوریت کی کنٹینیوٹی، جمہوریت کو تسلسل دے، جمہوری اداروں کو پنپنے دے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آئیں. یہ نواز شریف کل ہمیں سمجھا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو اور آئین کی بالادستی اور سول سپرمیسی. آج کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کدھر ہے آئین کی سپرمیسی؟ کدھر ہے ووٹ کو عزت؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ عمران خان جب اقتدار میں تھا تو یہ کہتا تھا میں ایسی اتروا دوں گا، میں مونچے کاٹ دوں گا، میں فلاں کو جیل میں ڈال دوں گا. یہ ان سیاستدانوں کا رویہ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ آمریتیں آ جاتی ہیں. جب پاور میں ہوتے ہیں تو آپ نے ٹھیک فرمایا، جب پاور میں ہوتے ہیں سیاستدان تو ایک اور نوعیت کی بات کرتے ہیں، جب اڈیالہ جاتے ہیں تو ان کے جو موقع بالکل چینج آ جاتا ہے، انقلابی بن جاتے ہیں. اجمل صاحب یہ بتا دیں کہ ایک لاہور میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ پنپ رہا ہے، کچھ اندر ڈویژن، کوئی نیا گروپ، کوئی نیا بلاک بن سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی یہ اس سے پہلے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا جو الیکشن ہوا ہے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے
تو اس میں آپ نے دیکھا 90 ووٹ اس کو ملے اور سارے کہہ رہے تھے کہ جی 22 کا فارورڈ بلاک ہے, کوئی کہتا ہے کتنے کا فارورڈ بلاک ہے, لیکن جب الیکشن ہوئے تو نہیں. اب کل سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, خرم ذیشان نے 91 ووٹ لیے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ خرم ذیشان تو بالکل وہ ایک سمجھے کہ باغی ہو گیا تھا نا, اپنی جماعت کے ساتھ بھی, اس کے پرانے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی اس کا اختلاف تھا, لیکن اس کو 91 ووٹ ملے پی ٹی آئی کے. تو بات یہ ہے کہ میں ابھی تک یہ جتنی بھی باتیں چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک فلاں فلاں, یہ تو پچھلے 2 سال 1.5 سال سے ہم سن رہے ہیں, لیکن آج تک جتنے بھی مواقع ہیں اس میں کوئی ٹوٹا تو نہیں ہے, جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. بالکل. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان ملاقاتوں کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے, خیبر پختونخوا حکومت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. بالکل. کیونکہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, اور اس کے لیے جب تک وفاق اور جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت جب تک بیٹھیں گے نہیں اور اس مسئلے کا حل اکٹھا نہیں نکالیں گے, اگر خیبر پختونخوا وفاق پہ ڈالے گی اور وفاق خیبر پختونخوا پہ ڈالے گی تو پھر حالات جس طرف جا رہے, اب آئے روز دیکھ رہے ہیں شہادتیں ہو رہی ہے, کوئی محفوظ نہیں ہے وہاں پہ. تو اور پھر سیکنڈ مطلب آپ نے بھی بڑی ایک اہم بات کی کہ صوبہ وفاق پر اور وفاق صوبے پر معاملہ یوں ڈالتا رہے گا تو خاصا نقصان پہلے ہو چکا ہے اور مزید بھی نقصان ہی ہوگا. تو ایک کنسٹرکٹیو ناظرین اس ٹائم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, ایسی پالیسی جس میں صوبہ وفاق تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں آن بورڈ ہوں, ایک پیج کے اوپر ہوں, تاکہ جو دہشت گردی یا ٹیررزم ہے اس کا خاتمہ جا سکے. آپ معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.